बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बजट पेश करने के लिए पार्लियामेंट का इजलास जो 5 जून को बुलाया गया था वो मुलतवी हो गया है और तासुर ये मिल रहा है या दिया जा रहा है कि इससे गन पॉइंट पर मुलतवी कराया गया है और हुक्म दिया गया है कि पहले 28वीं तरमीम मंजूर करो, बजट फिर पास होने देंगे। तो इसकी पूरी कहानी क्या है। और फिर एक वज़ीर ने, वफाकी वज़ीर ने ये कहा कि लोग हमें नाम लेकर गालियां दे रहे हैं, तो ये ऐसा क्यों कहा और क्या उनको ऐसा कहना चाहिए था। और फिर गिलगित में एक अहम वाक़या, नवाज़ शरीफ साहब की तकरीर थी, क्योंकि तवक्को नहीं की जा रही थी कि नवाज़ शरीफ साहब गिलगित में आएंगे या एक मरतबा फिर आवाम के सामने खड़े होकर अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे, लेकिन वो गिलगित गए और एक बड़े जलसे से खिताब किया और इस खिताब में कुछ पुरानी चीज़ें भी सामने आ गईं। और इस नवाज़ शरीफ के इस जलसे की हाज़िरी को देखकर और उनकी तकरीर के तेवर को देखकर पीटीआई के हलके जितने भी सामने हैं वो ऐसा नज़र आ रहा है कि जल कर कबाब हो गए। लेकिन इस तकरीर में नवाज़ शरीफ साहब ने जो कुछ कहा उस पर भी कुछ सवालात उठते हैं, तो उन पर भी बात करेंगे। और थोड़ा सा जिक्र इस बात का कि ईरान अमेरिका सूरत हाल इस वक्त कैसी है। नेतन्याहू ने ट्रंप की गालियां भी सुनी और धमकी भी सुनी, लेकिन उसके हुक्म पर जुज़वी अमल किया, यानी लबनान में ज़मीनी फ़ौजी कार्रवाई करने का इरादा तो मुलतवी कर दिया, जो कि पहले भी इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन बमबारी का सिलसिला जारी रखा हुआ है। तो आगाज़ करते हैं बजट इजलास के हवाले से। कल जब ये खबर आई कि 5 जून को बुलाया जाने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया है और उसकी नई तारीख भी नहीं दी गई, अगरचे इस दौरान ज़राए से ये ख़बर आई कि नया इजलास जो है, अगला इजलास, अब जो इजलास होगा वो 8 या 10 तारीख को बुलाया जाएगा। लेकिन इस दौरान ये ख़बर पूरे मुल्क में फैल गई कि ये इजलास गन पॉइंट पर मुलतवी कराया गया है और हुकूमत को कहा गया है कि पहले पीपल्स पार्टी को मनवाओ कि वो 28वीं तरमीम पर तैयार हो, वरना फिर तुम भी घर जाने के लिए तैयार हो जाओ। यानी कि कौमी असम्बली तोड़ दी जाएगी और एक निगरान सेटअप लाया जाएगा। वो निगरान सेटअप जो है वो पार्लियामेंट के बगैर ही 28वीं तरमीम मंजूर कर लेगा। इस तरह की ख़बरें और तज्ज़िये सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर बिजली की तरह फैल गए, जबकि जो मेन स्ट्रीम नेशनल चैनल हैं, टीवी चैनल हैं, उन पर भी ज़रा मुहतात अल्फाज में लेकिन यही बात की गई कि ये इजलास फ़ौज ने मुलतवी कराया है। बड़े साहब का जिक्र किया गया कि बड़े साहब ने मुलतवी कराया है और वो चाहते हैं कि हर कीमत पर बजट से पहले 28वीं तरमीम मंजूर की जाए, जिसका बुनियादी नुक्ता, सबसे अहम नुक्ता ये है कि जो सूबों को मुहासिर मिलते हैं उनमें से एक बड़ी कटौती करके वफाक को दी जाए, क्योंकि वफाक कंगला हो गया है। और दूसरा नुक्ता वही कि नए सूबे बनाए जाएं। तो ये वफाकी हुकूमत को ये टास्क दे दिया गया है कि बजट से पहले पहले ये काम होना चाहिए, वरना फिर आपकी छुट्टी, पार्लियामेंट की भी छुट्टी और फिर एक अबूरी हुकूमत और साथ ही उस अबूरी हुकूमत के सदारती निज़ाम भी आ जाएगा। ये लोगों ने बाखबर ज़राए के हवाले से इस तरह इतने तवातर से ये ख़बरें और तबसरे नशर किए कि अब बहुत सारे लोगों को यकीन आ गया कि ऐसा ही हुआ है। अच्छा, ये ख़बर फैलाने में 90% से ज़्यादा हिस्सा पीटीआई के सोशल मीडिया का था और बाकी 10% हिस्सा उन लोगों पर मुश्तमिल था जो या तो नेशनल टीवी चैनल्स पर बैठकर पीटीआई के लिए काम करते हैं या फिर वो इस तरह की खबरें ब्रेक करके अपने प्रोग्राम को जिंदा रखते हैं और उसकी कशिश बरकरार रखते हैं। हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। इनसे किसी ने नहीं पूछा कि भाई अगर हुकूमत की छुट्टी की जा रही है, यानी पीपल्स पार्टी को न मनवा सकने की पदाश में उसकी छुट्टी कर दी जाएगी, तो ये आर्डर पास कौन करेगा, यानी वज़ीर आज़म को बरतरफ करने का या कौमी असम्बली को तोड़ने का आर्डर कौन देगा? कि आइनी अदालत का चीफ जस्टिस देगा या सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी कोई ऐसा हुक्मनामा जारी करेंगे या स्पीकर कौमी असम्बली को तोड़ देगा? कौन है जिसके पास ये इख्तियार है
کہ وہ حکومت کو گھر بھیج دے۔ حکومت کو گھر بھیجنے کے دو ہی طریقے ہیں، ایک ایوان میں قرارداد عدم اعتماد لائی جائے اور اسے منظور کرایا جائے، اور دوسرا ہے کہ مارشل لا لگا دیا جائے۔ اب وہ دور تو رہا نہیں جس میں فوج کے اشارے پر صدر اسمبلی توڑ دیا کرتا تھا۔ اب صدر ظاہر ہے ایک سیاسی پارٹی کا سربراہ ہے، اور وہ کبھی بھی اسمبلی نہیں توڑنا چاہے گا، اور اس کے پاس اس کا اختیار بھی نہیں ہے۔ یعنی ایسا صدر ہے جس کے پاس اختیار بھی نہیں ہے اور اس کی خواہش اسمبلی توڑنے کی بھی نہیں ہے، تو پھر یہ حکم آخر کہاں سے آئے گا؟ کیا واپڈا کا چیئرمین کو نوٹیفیکیشن جاری کرے گا کہ قومی اسمبلی توڑی جا رہی ہے، وزیر اعظم کو برطرف کر دیا گیا ہے، کابینہ کی چھٹی کر دی گئی ہے، اور اب میں قومی حکومت بنا رہا ہوں، نگران حکومت بنا رہا ہوں، کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنا رہا ہوں؟ یعنی ایسی بے پر کی اور ایسی یعنی بالکل گراؤنڈ لیس قسم کی خبریں، سٹوپڈ قسم کی خبریں ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر کی جاتی ہیں کہ میرا خیال ہے کہ دنیا میں صرف بھارت کا جو نریندرا مودی کا گودی میڈیا ہے وہی پاکستان کے ان چینلز کا مقابلہ کر سکتا ہے، یعنی اس حماقت میں مسابقت کر سکتا ہے، کمپیٹ کر سکتا ہے۔ باقی دنیا کے کسی اور ملک میں اس طرح کا جرنلزم ہم نے نہیں دیکھا۔ مسائل ہیں جن کی وجہ سے اجلاس ملتوی ہوا ہے، کچھ معاملات پر پی ٹی آئی کو تحفظات ہیں، کچھ معاملات پر ایم کیو ایم اڑ گئی ہے۔ مثلا ایم کیو ایم کا مطالبہ تو بہت ہی مضحکہ خیز ہے، اور اس نے کہا ہے کہ اگر ہمارا یہ مطالبہ منظور نہیں ہوتا تو ہم بجٹ اجلاس میں یا تو واک آؤٹ کریں گے یا پھر بجٹ کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے۔ اور ان کا مطالبہ کیا ہے کہ کامران ٹیسوری جس کو گورنرشپ سے ہٹایا گیا تھا اور اس کی جگہ مسلم لیگ نون کے نہال ہاشمی کو گورنر بنایا گیا تھا، تو وہ ساری یہ معاملہ قلعدم کیا جائے اور کامران ٹیسوری کو واپس گورنر کا عہدہ دیا جائے۔ یہ مطالبہ اپنی جگہ بذات خود ایک لطیفہ ہے، لیکن حکومت کے لیے ایک مسئلہ تو بن گیا ہے، کیونکہ اگر پیپلز پارٹی یا ایم کیو ایم دونوں جماعتوں میں سے ایک جماعت بھی حکومت کا ساتھ چھوڑتی ہے تو حکومت کے لیے ساکھ کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا، بحران پیدا ہو جائے گا۔ لیکن یہ کہنا کہ ان دونوں جماعتوں کے بغیر بجٹ پاس نہیں ہو سکتا غلط ہے، اس لیے کہ وفاقی حکومت مسلم لیگ کے پاس اس وقت 2/3 اکثریت اتحادیوں کو ساتھ ملا کر ہے، وہ ختم ہو جائے گی، لیکن سادہ اکثریت جس کے ذریعے بجٹ پاس کرایا جاتا ہے وہ مسلم لیگ نون کے پاس موجود ہے، اور وہ بجٹ پاس کرا لے گی، چاہے یہ دونوں جماعتیں ساتھ چھوڑ جائیں۔ لیکن دونوں جماعتوں کے ساتھ چھوڑنے کی صورت میں یہ اس حکومت کی جو سیاسی ساکھ ہے وہ ہوا میں معلق ہو جائے گی، اور یہ افواہیں اور بے یقینی اس حد تک بڑھ جائے گی کہ لگے گا کہ یہ نظام اب اپنے آخری سانس لے رہا ہے۔ اچھا، جہاں میں اس موضوع پر ابھی نہیں آ رہا، اس پر کل شاید بات کروں کہ وفاقی بجٹ اس مرتبہ ظلم اور ستم کی تمام ریڈ لائنز عبور کر لے گا۔ اس حد تک عوام پر ٹیکسیشن کی جائے گی کہ کوئی چیز چھوڑی نہیں جائے گی کہ جس کی قیمت میں دگنا تگنا اضافہ نہ ہو جائے، یعنی عوام کو سچ مچ محاورتاً نہیں باقاعدہ لغوی معنوں میں جیتے جی مار دیا جائے گا۔ اس طرح کی تیاری ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ شہباز حکومت کی نااہلی، غلط پالیسیاں، خاص طور پر وہ پالیسی جسے میں کہتا ہوں لٹس پالیسی، کہ وسائل کو بے تحاشا اس حکومت نے مراعات یافتہ طبقات یعنی ایلیٹ کلاسز کی طرف موڑا ہے، اور عوام کو ان کے جائز حق حلال کی کمائی جس میں وہ بڑی مشکل سے 2 وقت کی روٹی کھاتے ہیں اس سے بھی شہباز شریف نے محروم کر دیا ہے، اور ان کے دل میں عوام کے لیے ترس اور رحم کی اتنی بھی گنجائش نہیں ہے جتنی ہلاکو خان نے دکھائی تھی۔ ایک مرتبہ ہلاکو خان سے پوچھا گیا کہ تم نے اتنے لاکھوں لوگ قتل کر دیے، کبھی تمہیں ترس بھی آیا؟ اس نے کہا ہاں مجھے ایک مرتبہ ترس آیا۔ ایک بچہ دریا میں ندی میں ڈوب رہا تھا اور اس کی ماں کنارے پر ہی کھڑی ہو کر دعائی دے رہی تھی کہ کوئی ہے جو میرے بچے کو بچا لے، تو مجھے ترس آ گیا، میں نے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے اپنا نیزہ بڑھایا اور بچہ اس میں پرو کر ماں کے حوالے کر دیا۔ تو ہلاکو خان کی رحم دلی اس طرح کی تھی، لیکن شہباز شریف صاحب اپنی سنگ دلی اور شقاوت قلبی اور بے رحمی اور شفاقیت میں اس پر بھی بازی لے گئے ہیں، جس طرح عوام کا
انہوں نے حشر کیا ہے، اور جو حشر وہ اس بجٹ میں کرنے جا رہے ہیں بس اس کا تصور کر کے توبہ توبہ ہی کہی جا سکتی ہے۔ تو خیر یہ ایشو تھا کہ بجٹ اجلاس کیوں ملتوی ہوا، اور فوج کو بھی بدنام کیا گیا، اور حکومت کے ساتھ تو خیر سکور برابر کرنا ہی ہوتا ہے ان لوگوں نے، لیکن فوج کا اس میں کوئی چکر نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے، فوج کے کچھ مطالبات ایسے ہیں جن پر ایک تنازع ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ معاملہ بجٹ سے پہلے مصالحت کے ذریعے حل کر لیا جائے، اور وہ مصالحت کا وہی فارمولہ بنیاد بنے گا جو بلاول نے پیش کیا ہے یا زرداری نے پیش کیا ہے، کہ جو پاکستان کے دفاعی اخراجات ہیں ان میں ہم کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہونے دیں گے۔ فوج کو جتنا پیسہ چاہیے اسی حساب سے ہم صوبوں کا حصہ کم کرنے کے لیے یہ تیار ہیں، لیکن یہ آئینی طور پر بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں آئے گا، بلکہ یہ بجٹ اجلاس میں یا بعد ازاں جو قومی کونسل ہوتی ہے اس کے اجلاس میں یہ چیزیں طے کی جا سکتی ہیں کہ صوبہ سندھ کتنا حصہ دے گا اور دوسرے صوبے کتنا حصہ دیں گے۔ لیکن یہ کہ صوبوں سے کٹوتی مستقل بنیادوں پر اس کو ایک آئینی شکل دے دی جائے ترمیم کے ذریعے کہ آئندہ اتنے فیصد نہیں، اتنے فیصد حصہ صوبوں کو ملے گا، باقی وفاق لے جائے گا، تو یہ نہیں ہونے والا۔ اور بلاول نے یہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں جس طرح کی سخت پالیسی ظاہر کی ہے اور جس طرح کچھ نئے مطالبات اٹھائے ہیں، اگرچہ وہ آئینی ہیں اور آئین کے بلکہ کامن سینس کے بھی مطابق ہیں، لیکن ہیں وہ بڑے سخت۔ مثلا ان کا یہ کہنا کہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنایا جائے اور اسے وہی حقوق دیے جائیں جو سندھ، پنجاب، پختونخوا، بلوچستان کے ہیں، اور یہ کہ جس صوبے کے جو وسائل ہیں وہ اسی صوبے کی ملکیت ہونی چاہیے۔ یہ ظاہر ہے یہ بھی اس منصوبے، اس پالیسی کے خلاف ہیں جو وفاق کی اور فوج کی ہے، کہ مثال کے طور پر میں اشارہ کرتا ہوں کہ پختونخوا کے بعض علاقوں سے بہت قیمتی منرلز نکلتی ہیں، بہت قیمتی معدنیات، ہیرے پتھر وغیرہ نکلتے ہیں۔ تو بس میں اشارہ کر رہا ہوں اس حوالے سے، تو بلاول کا یہ جو موقف ہے ظاہر ہے یہ فوج کو بھی پسند نہیں آئے گا اور وفاقی حکومت کو بھی پسند نہیں آئے گا، لیکن یہ وہی پالیسی ہے جو دنیا بھر کے وفاقی ممالک میں پہلے ہی جاری ہے کہ جس صوبے میں جو وسائل پیدا ہوتے ہیں اس پر پہلا حق اس صوبے کا ہے۔ اگر پاکستان میں اس فارمولے کا خیال کیا جاتا اور دوسرے ممالک کی طرح پاکستان بھی اسی پالیسی پر چلتا تو نہ بنگلہ دیش الگ ہوتا اور نہ ہی بلوچستان میں جو اس وقت بغاوت کی تقریباً قابو سے باہر ہوتی ہوئی صورتحال، بلکہ قابو سے باہر ہو چکی صورتحال ہے، یہ پیدا ہوتی، دونوں ہی چیزیں نہ ہوتی۔ اور بلاول کا یہ موقف بالکل درست ہے، اور جو سیاسی پارٹیاں اس موقف کی حمایت کر رہی ہیں وہ ٹھیک کر رہی ہیں، جو مخالفت کر رہی ہیں وہ پاکستان کی کوئی خدمت نہیں کر رہی، وہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ اچھا، معاشی پالیسیاں، بجٹ، جو بھی صورتحال ہے، جتنا مہنگائی ہے، جس طرح ٹیکس لگ رہے ہیں، جس طرح بجلی مہنگی کی جا رہی ہے، جس طرح تیل مہنگا کیا جا رہا ہے، اور خبر یہ ہے کہ بجٹ میں پٹرول پر لیوی اور بڑھا دی جائے گی، تو اس پس منظر میں ایک وفاقی وزیر کا یہ شکوہ آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ ہمیں نام لے کر گالیاں دیتے ہیں۔ پہلا تو سوال ان سے یہ ہے کہ گالیاں نام لے کر ہی دی جاتی ہیں، بے نامی گالیاں کوئی نہیں ہوتی۔ آپ حضرات کے بے نامی اکاؤنٹس بہت ہیں، تو آپ نے سمجھا کہ شاید یہ بے نامی اکاؤنٹس کی طرح گالیاں بھی بے نامی ہوتی ہیں۔ گالیاں بے نامی نہیں ہوتی، گالیاں نام لے کر دی جاتی ہیں، اور اس حکومت کو جتنی گالیاں پڑ رہی ہیں وہ افسوسناک بھی ہیں اور عبرت ناک بھی اور حیرت ناک بھی۔ حیرت ناک اس لیے کہ اتنی گالیاں پڑنے کے باوجود، اتنی بددعائیں ملنے کے باوجود وفاقی حکومت اپنا رویہ بدلنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ جہاں میں ایک ضمنی طور پر لطیفہ سنا دوں، لطیفہ نہیں واقعہ ہے لیکن وہ لطیفے سے کم نہیں ہے، کہ وفاقی وزیر دفاع کبھی کبھی بولتے ہیں، اور جب بھی بولتے ہیں کفن بھی پھاڑ دیتے ہیں اور چھپر بھی پھاڑ دیتے ہیں۔ تو پچھلی مرتبہ جو بولے اس پر بہت زیادہ تبصرے ہوئے، پروگرام ہوئے، کالم لکھے گئے، بیانات دیے گئے، وہ وابڈا کے ٹرانسفارمر کا مسئلہ اور کچھ 86,000 روپے رشوت کا مسئلہ۔ اچھا، اس میں دو پہلو قابل غور ہیں اس بیان کے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک کو آپ لے لیں، چاہے وہ امریکہ اور روس اور چین اور برطانیہ، فرانس جیسی بڑی طاقتیں ہوں، یا بھارت جیسا بڑا ملک ہو، یا کوئی خلیجی ریاستیں ہوں، دنیا کے کسی بھی ملک کا وزیر دفاع
بلدیاتی کونسلر والا بیان نہیں دیتا۔ اب خواجہ آصف نے جو ٹرانسفارمر کے ایشو پر جو بات کی ہے، یہ ایک سیالکوٹ کے اس محلے کے بلدیاتی کونسلر کی ذمہ داری تھی کہ وہ یہ بیان دیتا، لیکن چونکہ پنجاب حکومت بلدیاتی الیکشن کرانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اس لیے یہاں کو بلدیاتی کونسلر بھی نہیں ہے، تو خواجہ آصف نے، وزیر دفاع نے اپنا محکمہ چھوڑ کر ایک بلدیاتی کونسلر کی ذمہ داریاں سنبھال لی۔ تو اس سے ایک تو یہ پہلو سامنے آیا کہ اس وفاقی حکومت کے وزیر کتنے ذمہ دار ہیں کہ وہ ایک بلدیاتی کونسل کی سطح پر اتر آئے ہیں۔ وفاقی وزیر دفاع، ڈیفنس منسٹر، امریکہ میں اس کو وزیر جنگ کہا جاتا ہے۔ تو اندازہ کریں کہ پاکستان کی جگ ہسائی دنیا میں تو کیا ہونی ہے، پاکستان کے اندر لوگوں نے اس کا مذاق بنا لیا کہ یہ کیسی حکومت ہے۔ اور دوسرا پہلو اس خبر کا یہ ہے کہ پاکستان میں کرپشن اور وزیروں کی بے اختیاری اور مسائل حل نہ ہونے کی شرح کتنی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اور تیسرا اس میں ایک اضافہ کرتا ہوں، وہ یہ کہ خواجہ آصف کو 80-85 ہزار کی رشوت کی فکر ہے، لیکن اس وقت اسلام آباد جو ایک بنا ہوا ہے، سٹاک مارکیٹ بنا ہوا ہے، جہاں اربوں روپے کے سودے ہو رہے ہیں، اور وہاں ان کو 86 ہزار کی فکر ہے، اور یہ بھی ویسے قیامت کا منظر ہے۔ اچھا، نواز شریف صاحب نے گلگت میں خطاب کیا، خبر آئی تھی کہ وہ گلگت جائیں گے اور وہاں پارٹی رہنماؤں سے صلاح مشورے کریں گے، کچھ ہدایات دیں گے۔ جلسے کی خبر نہیں تھی، لیکن جلسہ کیا، اور جلسہ بہت شاندار تھا، بڑا اچھا جلسہ تھا۔ اس میں انہوں نے گلگت سے ہٹ کر بھی باتیں کی، مثلا ثاقب نثار کا ذکر کیا، نام نہیں لیا، کہا وہ ڈیم بابا، وہی ڈیم فنڈ چوری کر کے جس نے اپنی بیٹی کی شادی کر ڈالی، اربوں روپے اس نے چوری کیے اس ڈیم بابا نے۔ لیکن پاکستان کی بدقسمتی دیکھیے کہ اس ملک میں کوئی نظام ہی نہیں ہے کہ اربوں روپے لوٹنے والے کو پکڑا جا سکے۔ یہاں 86 ہزار روپے رشوت لینے والے کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اسے معطل بھی کر دیا جاتا ہے، لیکن جو اربوں خربوں کے ڈاکے مارتے ہیں، ثاقب نثار جیسے چور، سکہ بند چور، اور بہت سارے، یہ تو میں نے ایک نام لیا نا نواز شریف صاحب کی تقریر کے حوالے سے، ورنہ پاکستان میں کتنے ہیں۔ ملک ریاض کو کوئی ہاتھ لگا سکا، کوئی راؤ انوار کو ہاتھ لگا سکا، بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو یہاں کرپشن کرنا پاکستان میں کوئی جرم نہیں ہے۔ اگر کرپشن کرنا جرم ہوتا تو اس وقت جو پاکستان کے ریٹائرڈ افسر ہیں، سول اور ملٹری دونوں، آدھے ریٹائرڈ افسر جیلوں کے اندر ہوتے، سول بھی ملٹری بھی، آدھے۔ اتنی زیادہ کرپشن کی ہے، اور ہر محکمے میں، اور عدلیہ وہ تو تقریباً ساری کی ساری اندر ہوتی، جج حضرات جن کو کہتے ہیں۔ اب یہ ظاہر ہے یہ توہین عدالت والا فکرہ ہے، لیکن کیا کوئی اس کی تردید کر سکتا ہے کہ پاکستان کی عدلیہ ہر لحاظ سے دنیا میں آخری نمبروں پر ہے؟ تو خیر، یہ نواز شریف صاحب نے ایک تو یہ کہا، اور دوسرا جلسہ ان کا بہت بڑا تھا، جس پر پی ٹی آئی کو کہ سوشل میڈیا کو میں نے دیکھا کہ وہ باقاعدہ ان کے جو تھم نیلز ہے ان سے آگ کا دھواں نکل رہا تھا، یہ صورتحال تھی۔ لیکن خیر اس کو چھوڑیے، نواز شریف صاحب کی تقریر جو تھی اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو میں نے موٹر وے بنائی تھی ہزارہ تک، تو اس کو آنا تھا گلگت تک، یہ کیوں نہیں آئی؟ یہ حیرت انگیز بات ہے کہ نواز شریف صاحب نے یہ سوال جلسے میں کیوں کیا۔ یہ سوال ان کو شہباز شریف سے کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اگر یہ موٹر وے گلگت تک نہیں آئی تو اس موٹر وے منصوبے پر کس نے پاؤں رکھ کے روک رکھا ہے؟ ظاہر ہے شہباز شریف صاحب نے روک کے رکھا ہے، اور اس کا سوال عوام سے کرنے کے بجائے ان کو چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، نواز شریف صاحب کی حکومت ختم ہوئی تو بیچ میں عمران خان کی حکومت آ گئی، اور عمران خان کی حکومت نے تمام ترقیاتی منصوبے بند کر دیے، یہ بھی بند کر دیا۔ لیکن عمران خان تو 3.5 سال کے بعد چلا گیا نا، اس کے جاتے ہی شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے، اور اب شہباز شریف صاحب کو حکمران اعلیٰ بنے ہوئے 4 سال سے اوپر ہو گئے، لیکن وہ جو موٹر وے تھی یہ ہزارہ سے آگے 1 کلومیٹر بھی نہیں نکل سکی، کیونکہ شہباز شریف صاحب نے اس پر پاؤں رکھا ہوا ہے۔ اور دوسری بات، نواز شریف صاحب کو غالباً وہ آج کل اخبارات کم پڑھتے ہیں یا ٹی وی بھی کم دیکھتے ہیں، اور ان کے جو ذرائع معلومات ہیں وہ بھی پہلے کی طرح اس طرح کے رابطے نہیں رہے، میل ملاقاتیں کم ہیں، میٹنگز کم ہیں، عملی سیاست میں اس طرح وہ ایکٹیو بھی نہیں ہیں، اگرچہ ان کی صحت اس جلسے میں اچھی دکھائی دی، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ لیکن انہیں پتہ نہیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ موٹر وے پشاور سے لے کر کراچی تک مکمل ہو گئی ہے،
حالانکہ موٹر وے سکھر میں وہ چھوڑ کر گئے تھے نواز شریف صاحب 2014 میں سکھر تک انہوں نے موٹر وے مکمل کر لی تھی، اور ان کے جانے کے بعد یعنی وہ 2017 میں گئے اور 2017 کے بعد موٹر وے 1 کلومیٹر کیا 1 میٹر موٹر وے بھی نہیں بنی، اور وہی بات کہ عمران خان تو چلا گیا تھا، اس کے بعد 4 سال ہو گئے شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنے ہوئے، اور انہوں نے سکھر سے حیدرآباد جانے والی موٹر وے پر بھی پاؤں رکھا ہوا ہے کہ اسے بھی نہیں بننے دینا، اور لٹس پروگرام اس کی وجہ ہے۔ لٹس پروگرام کی وجہ سے پاکستان میں پچھلے 4 برسوں میں ایک اینٹ کا ترقیاتی منصوبہ بھی نہیں بنایا گیا، الٹا عوام کی جیبیں کاٹی گئی۔ تو میاں نواز شریف صاحب کو یہ بھی ظاہر ہے، ان کی تقریر سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں موجودہ حالات کا پوری طرح علم نہیں ہے کہ پاکستان کے عوام پر کیا قیامتیں وفاق کی اور پنجاب کی حکومتوں نے توڑ دی ہیں، انہیں اندازہ نہیں ہے۔ اندازہ ہوتا تو وہ بولتے یا ان سے جواب طلبی کرتے کہ یہ کیا کر رہے ہو، لیکن ایسا تاثر نہیں ملا۔ تو آخر میں ایران نے مذاکرات کا سلسلہ توڑ دیا تھا، لیکن کل ایران کا ایک دلچسپ بیان آیا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ مذاکرات بحال تو نہیں ہوئے، مذاکرات کے رابطوں کا عمل بحال تو نہیں ہوا، لیکن ہم امریکہ کے مطالبات پر غور کر رہے ہیں، یعنی پنجابی میں اسے کہتے ہیں مویا نہیں آکڑیا، یعنی امریکہ کے مطالبات ہمیں مل گئے ہیں اور ہم ان پر غور کر رہے ہیں۔ تو بالواسطہ مذاکرات اسی کو کہتے ہیں نا، یہ عمل بالواسطہ مذاکرات ہی کا حصہ ہے۔ دوسری طرف ایران نے کہا تھا کہ لبنان کے ایشو کی وجہ سے مذاکرات کا عمل معطل کر رہے ہیں، تو ٹرمپ نے کہا کہ اچھا اگر ایسی بات ہے تو میں اسرائیل کو روکتا ہوں۔ ان کی پھر نیتن یاہو سے فون پر بات ہوئی اور نیتن یاہو کو انہوں نے جھاڑ بھی پلا دی۔ جب نیتن یاہو نے کہا کہ میں لبنان میں ایکشن کروں گا، میں تو نہیں رکوں گا، تو ٹرمپ نے اس کی بے عزتی کر دی، اسے پاگل بھی کہہ دیا، اور کچھ روایات ہیں کہ گالی بھی دی۔ خیر وہ جو گالی ہے وہ انگریزی ایڈیم کے ضمن میں آ گئی ہے، اس کو گالی نہیں سمجھا جاتا، اگرچہ لغوی معنوں میں وہ 4 حرفی جو لفظ ہے 4 ورڈ لیٹر وہ ہے تو گالی، لیکن وہ اب وہاں کا ایڈیم بن گیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ فقرہ بھی کہا، وہ لفظ بھی کہا، اور اس کے بعد پھر نیتن یاہو نے یہ اعلان کیا کہ وہ لبنان میں اپنی فوجی زمینی کارروائی کرنے کا جو فیصلہ ہے اسے معطل کر رہے ہیں، اسے روک رہے ہیں۔ اچھا، جو وہاں جنگ جاری ہے اس میں زمینی فوجی کارروائیوں کو تو ایشو ہی اتنا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو لبنان کا 50 میل کا علاقہ اسرائیل پہلے ہی ہڑپ کر چکا ہے، اب اس سے اوپر اس نے کیا جانا ہے۔ اصل ایشو تھا بمباری کا، جو وہ مسلسل کر رہا ہے۔ کل بھی اس نے دن بھر بمباریاں کی، جن میں کچھ لوگ شہید ہوئے، کچھ شاید درجن کے قریب، اور 150 کے قریب زخمی ہوئے۔ وہ بمباریاں مسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اس حکم کے باوجود، ٹرمپ کی ڈانٹ ڈپٹ کے باوجود وہ باز نہیں آ رہا۔ تو بہرحال اب ٹرمپ نے کہا ہے کہ 1 ہفتے کے اندر امید ہے معاہدہ ہو جائے گا، اور یہ وہ بات پچھلے 1.5 مہینے سے کر رہے ہیں۔ ہر روز ان کا یہی بیان ہوتا ہے کہ 1 ہفتے کے اندر اندر معاہدہ ہو جائے گا۔ یہ 1 ہفتہ کب ختم ہوگا، اس کا فیصلہ کرنے کے لیے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ یہ ہفتہ شروع کب ہوگا۔ جب یہ ہفتہ شروع ہوگا تو پھر 1 ہفتے کے اندر اندر یہ معاہدہ ہو جائے گا۔ ابھی وہ ہفتہ شروع نہیں ہوا ہے، تو لیکن ظاہر ہے اس سے کشیدگی اور عالمی سیاسی اور اقتصادی صورتحال میں جو ایک بے یقینی کا تعطل ہے وہ آیا ہوا ہے، اور وہ آیا رہے گا جب تک یہ ایشو پوری طرح کسی کروٹ نہیں بیٹھ جاتا۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔